बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का और बहनों का जो आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको सुबह वेन्यू चेंज किया और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ा ही अहम इशू है और ये वो इशू है जिस पे आपसे हम एक दो दफा पहले बात कर चुके हैं। समड़ियाल PP52 ज़िमनी इलेक्शन की बात हो रही है जिसमें हमारे उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन साहब थे जो यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ हमारी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा मौजूद है, हमारी बहन, और जो टीम ऑन ग्राउंड वहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने फैक्ट्स देखे हैं। बहुत से हमारे भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ ये भी वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, वो भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने का मकसद वो कि जिस दिन पोलिंग हो रहा था हमने 4 बजे सारे हालात को असेस करते हुए जो फस्तायत, जो जबर, जो बदमाशी, जो धांधली, जो गुंडागर्दी वहां पे हो रही थी वो सब आपके साथ शेयर की। आपको याद होगा मैंने इनके साथ ही पोलिंग स्टेशनों के नाम और वहां पे जो जो अकरेंस हो रही थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की और ये मैंने आपको कहा था कि ये इस वक्त की इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद RO ऑफिस के सामने आलिया हमजा साहिबा, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने उस सारी बदमाशी, बेगैरती के खिलाफ जो है वो एक सिट इन किया और वहां पे एहतजाज किया। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन तो होता है ना, उसका एक तरीकेकार होता है। इलेक्शन की डेट आई, पोलिंग वाले दिन आपका सुबह पोलिंग शुरू होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं, वो बैग खोलते हैं, उसके बाद वो तमाम लोगों को दिखाते हैं, सारी चीजें गिनवाते हैं जो एक लीगल प्रोसीजर है। पोलिंग होता है, डब्बे बाहर रखे जाते हैं, पोलिंग एजेंट वहां पे मौजूद होते हैं, वो एतराज करते हैं कि जी ये वोट ठीक नहीं है, ये वोट ऐसे नहीं डाला जा सकता है, वोट चैलेंज होते हैं। सबके सामने जो है वो कास्टिंग होती है। कानूनन पुलिस को उस सारे प्रोसेस में रुकावट की इजाजत नहीं है, वो वहां सिर्फ नज्म जब्त के लिए और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए डिप्यूट किए जाते हैं। मगर यहां पे जैसा कि आप सब जानते हैं बेगैरती की इंतहा ये थी कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समड़ियाल के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की हदूद से बाहर कई जगहों पर जैसे हाँकते हुए बाहर ले जाके तशद्दुद कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा वोटर जो है डर जाए, खौफ व हरास की जो है वो फिजा कायम हो और वोटर वहां पे वापस न आ सके। स्टफिंग की गई बैलेट पेपर्स की, पूरे बैलेट बॉक्सेस पीछे से भर के लाए गए थे और वो बैलेट बॉक्सेस रख के तो दूसरे उठा के वहां से ले गए। पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया गया। जो हमारे मेन देखें, एक होता है पोलिंग एजेंट अंदर खड़ा होता है, एक वो करता धरता होता है जो बाहर पोलिंग स्टेशन को संभाल रहा होता है, जो कि कैंप में होता है, उसको डरा के भगा दिया। मेजॉरिटी पोलिंग से उनके साथ मारपीट की गई, लोगों को कैंप को खाड़ दिए गए जहां हमारी वो कुर्सियां और जहां वो बैठ के पर्चियां बनती हैं और जहां से लोग वो लेते हैं डिटेल, वहां लोगों को बैठने नहीं दिया गया, औरतों को ज़दोकोब किया गया। ये सारी तफसीलात अभी हमारी बहन आपसे शेयर करेंगी। तो ये फिर जब पोलिंग खत्म होता है, जो मैं आपको बता रहा था, तो फिर उसके बाद गिनती होती है और गिनती तमाम के तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होती है। और पोलिंग एजेंट की मौजूदगी, और अगर इलेक्शन एजेंट, क्योंकि वो 1 और 2 ही होते हैं, अगर वो भी किसी पोलिंग पे आना चाहे तो वो उसका भी इस्तेहकाक है, वो भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं। वो गिनती की जाती है। उसके बाद मुसद्दका फॉर्म के ऊपर जब तक हमारे और बाकी लोगों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ना हो, वो कोई मुसद्दका नतीजा नहीं है। और आप ये देखें कि हम इसको इसलिए इलेक्शन नहीं मानते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर है इलेक्शनरिंग का, पोलिंग डे का, उसमें किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया है। ये एक अपने घर का इलेक्शन बनाया गया है जिसके नतीजे भी पहले ही डिटरमिन्ड थे, जिसका तरीकेकार भी पहले ही डिटरमिन्ड था, जहां पोलिंग स्टेशन भी टारगेट किए हुए थे। ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन
जहां पे टोटल 100 वोट कास्ट हो गए थे। मतलब है कि नून लीग की मकबूलियत इतनी ज्यादा हो गई कि एक तरफ पोलिंग स्टेशन के बाहर हमारे वोटर को पंजाबी कहते ने डांगा मारनिया पईयां चक्कण वास्ते, और दूसरी तरफ अंदर ऐसा को कमाल हुआ कि 1400 में से 1350 वोट कास्ट हो गया। सो ये इलेक्शन नहीं था, ये एक बना बनाया नतीजा था जिसको अनाउंस करने के लिए, वो सीट उस खातून को देने के लिए एक ड्रामा सजाया गया था। और हम इसको नहीं मानते हैं, हम इन नतायज को नहीं मानते हैं। अपने ज़हन में रखिएगा कि ये इसी सीट पे इसी पार्टी के जो कैंडिडेट वफात पा गए, लास्ट टाइम उन्होंने वोट फॉर्म 47 के मुताबिक भी 58,000 दिए। फॉर्म 47 के वोट उनका कोई 30 प्लस कुछ था, बट ये जाली वो जो ड्रामा 8 फरवरी को इन्होंने हमारा मैंडेट खींचने के लिए लिया, तो इनके वोट उन्होंने ये 58,000 कर दिए। और उस वक्त जो था वो लोगों का टर्नओवर जो था, जो लोग आए जिन्होंने वोट भुगताया, वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो वोट कितने पड़े? जाली फॉर्म 45 के ऊपर 58,000। आज जब टर्नओवर उससे आधा, उससे भी कम था, बहुत कम टर्नओवर था, लोग नहीं उस तरीके से उनके बंदे तो निकले ही नहीं। इसलिए कि मैं उस दिन भी कह रहा था कि नून लीग के तो कैंप पे खड़े होना लोग अपनी इंसल्ट समझते थे कि यार इन्हां नाल खड़ोवांगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, बच्चे घर नहीं बढ़न देंगे। तो लोग तो निकले नहीं, टर्न आउट बहुत कम था। वहां टर्न आउट ज्यादा, जाली वोट डाल के भी 58,000, यहां टर्न आउट पिछले के आधे से भी कम और वोट निकलता 78,000। कमाल हो गया ये। तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये सब बिल्कुल एक फ्रॉड था और हम इसको नहीं मानते हैं। देखें, ये सारी चीजें इस मसाइयत, इस बदमाशी के हवाले से हम 2-3 दिन से आपसे मुसलसल कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है कि हमारी जो टीम, जिसको हमारी बहन आलिया हमजा साहबा वहां पे ऑन ग्राउंड लीड कर रही थी, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है वहां पे। इनके साथ सेंट्रल पंजाब की टीम, चट्टा साहब और बिलाल साहब जो आज यहां पे नहीं आ सके, दूसरे दोस्त हमारे यहां पे मौजूद हैं, एमपीएस मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स मौजूद हैं, हमारे लॉयर्स मौजूद हैं यहां पे, अरकम खान साहब, तारिक साहब, ये सारे भाई, मैं सबका नाम ना ले सकूं तो नाराज नहीं हूं, ये सब वहां पे मौजूद थे। आज इसका मकसद ये है कि हमारी बहन आपको बताएगी वो फैक्ट्स जो मैं आपको नरेट नहीं कर सका क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि किस मसलाहियत से, किस बदमाशी से, किस बेगैरती से, किस बेहूदगी से इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया है और इमरान खान के वोटर को तोड़ने की कोशिश की गई है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान को आप कुछ कर लें, आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। इमरान खान के वोटर को आप नहीं तोड़ सकते हैं। 26वीं तरमीम के तहत आपने अदलिया पे इफेक्टिव कंट्रोल तो जरूर कर लिया होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जदोजहद खत्म हो जाएगी खान की रिहाई के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए। और अब तो हमारी जदोजहद का ये हिस्सा है कि 26वीं तरमीम को कलअदम करवाना है। तो मैं अपनी बहन के हवाले करूंगा फ्लोर, ये आपको तफसील से बिल्कुल आगाही देगी। यहाँ पर बात करना चाहती हूँ 3 स्टेप्स में करूँगी। पहला स्टेप ये है कि इस वीडियो के बाद सबड़ियाल के अवाम, पंजाब के अवाम, मेरा यहाँ पर साथ मेरा भाई फाकिर बैठा है, ये पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, पूरा पंजाब, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे ऑपोजिशन लीडर और पूरे पंजाब ने ये इलेक्शन लड़ा और जीता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप हराकर भी नहीं हरा सके और हमने आपको आपकी जीत को हार में बदल दिया। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगी कि शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान, अगर आप ना होते तो हमें ना पता चलता कि फॉर्म 45 कैसे लिया जाता। अगर आप ना होते तो हमें ये भी ना पता होता कि हमने अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए पोलिंग स्टेशन पर लड़ना है। अगर आप ना होते तो हमारे साथ उल्टा होता जो हमारे साथ 3 रेफरेंडम्स में हुआ।
ہمیں آج تک یہی نہ پتا چلتا کہ عوام کے ووٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بھی جاگ چکی ہے اور اس سے اپنے قوم کو احساس ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے آگے کیسے کھڑا ہونا ہے. انفارچونیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری اسٹرگل کے وہ سنگ میل ہوتے ہیں جو ہمیں اور مستحکم اور مضبوط، ہمارے ارادوں کو اور پرعزم بناتے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ 3 سٹیجز ہیں اس ساری جدوجہد کے اور اس ساری ریگنگ کے. ریگنگ سٹارٹ بہت پہلے سے ہو گئی تھی، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں. آپ جتنی مرضی پری پول ریگنگ کر لیں، ہم الیکشن جیت رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو گراؤنڈ کی کیمپین تھی وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ لوگ صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے 3 سال ظلم کیا، فسادیت برتی، لیکن عوام نہیں مانتے. کیسے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ریگنگ سٹارٹ ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہمارے پوسٹرز اتارے گئے، لیکن دوسری طرف کیا حالات تھے؟ دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ پورا الیکشن لڑا گیا. اسٹارٹیڈ فرام کہ اس انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ الیکشن لڑا گیا، ٹل کہ آپ نے آخر میں شکریہ کی ٹویٹ بھی کر. تو کنٹروورشل انسٹیٹیوشن کو کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت پسندی کے اس پہ رہ کر ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے یہ الیکشن لڑا اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بعد عوام کی حمایت سے ہم نے اس کو جیتا. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر تھی، جو نوٹ کی آپ کے ہی کئی ساتھیوں نے اور ہم تک پہنچائی تھی، جب 2024 کا ریزلٹ آیا، ریزلٹ کی ایک شیٹ آئی اور 2025 کے ریزلٹ کی شیٹ آئی، تو ٹوٹل ووٹر کی تعداد میں 14,000 ووٹر کا فرق ہے. خواتین کے زیادہ ووٹر سے اور بندوں کے کچھ کم ووٹر سے، لیکن آن دا ٹوٹل 14,000 ووٹر آپ اپنی جیب میں ڈال کر اس الیکشن میں آئے، کیونکہ ان کا کوئی نہ اندراج تھا کسی ووٹر لسٹ میں اور نہ کبھی ای سی پی نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرنس 1 سال میں ووٹر کے اس میں آ چکا ہے تعداد میں. سو 14,000 تو آپ کی جیب میں تھا جو ووٹر لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے کس طرح سے الیکشن کے اپنے لاز کے پر خرچے اڑائے. ہمارے ٹوٹل 186 پولنگ اسٹیشن تھے، جو 139 پولنگ اسٹیشن تھے جو رول اپنا ای سی پی کا کہتا ہے کہ آپ ایک پولنگ اسٹیشن پر 1300 سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ نہیں کر سکتے. آپ کے 139 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر آپ 1300 ووٹر سے زیادہ کو رجسٹر کر رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے اور 15 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14,000 فل تو کرتے رہے، لیکن آپ نے کیا اس میں بھی ڈال دو، اس میں بھی ڈال دو، اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اپنا لا کیا کہتا ہے. پھر آج آپ نے آخری ٹائم میں بلاک کوڈ شفٹنگ کی. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کون کون سے بلاک کوڈ کیسے شفٹ کیا گیا. وہ بھی آخری گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا. اور میں جو آپ کے آگے سارا کچھ ڈیٹا رکھ رہی ہوں، اس کے ساتھ میں الیکشن کا اپنا لا بھی رکھ رہی ہوں. چلیں آگے تو ہم آئیں گے نا کہ فارم 45 کی کیا ارریگولیرٹیز تھیں، آپ نے فارم 45 میں کیا کیا. مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ الیکشن ہم نے تو وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بغیر کاؤنٹنگ ہو جائے، اس کے سگنیچرز نہ ہوں، اس کو نتیجہ ہی نہ دیا جائے. مطلب میں یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے اندر، لیکن فارم 45 تو کوئی ویلڈ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ کے تو نہ تھم امپریشنز ہیں نہ اس کے سگنیچرز ہیں. اب یہ ہوا کیسے وہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. اس کے ہم نے بتا بھی دیا کہ اگر فارم 45 ہوگا تو ہمارے لیگل ریفرنس ہوگا. ہاں جی، کچھ ہے جن پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بھی سائن نہیں ہیں، وہ ابھی وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا جی، پولیس انوالومنٹ. دیکھیں اب ہم اگر آ جائیں
مطلب پہلے میں فیکٹس پہ آتی ہوں اور پھر میں پولیٹیکلی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ہم یہ ٹرن آؤٹ ڈسکرپنسیز والی 13 نمبر سلائڈ پر چلے گئے، جو بات ابھی وکاس بھائی نے شروع میں کی تھی، آپ کا جو جنرل الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹرن آؤٹ کا کمپیریزن ہے، اور یہ ہم نے وہ پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں 36 PS3 PS 112 PS 61 جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل کا ڈفرنس آ رہے ہیں. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹرن آؤٹ کا ڈبل ڈفرنس آئے. اور یہی وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر آپ کے گلو بٹوں نے دھابے بولے، وہ پورے پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے گئے، اور آخر میں یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں چیزیں ساری میڈیا نے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آخر میں اسی سلائڈ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کیسی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی، گراؤنڈ کی سچویشن آپ لوگ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں، سارا دکھا دیجیے ساتھ میں. آپ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں. ہم جب گراؤنڈ پر اترے تو ہمارے لیے شاکنگ یہ تھا، یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر 2 بوتھس ہیں، ان 2 بوتھس کے اوپر 50 بندہ پولیس والا اسی کمرے کے اندر بیٹھا ہے، دروازہ بند ہے. مطلب میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پولیس والا کسی بیلٹ کے ڈبے کے اوپر بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، آپ کیسے پورا پولنگ اسٹیشن ایک سٹف کر سکتے ہیں، پورا پولیس اسٹیشن ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر سٹف کر سکتے ہیں. دس واز دا ایکچوئل پلان یہ تھا، جب موقع ملے گا اسی وقت ہم لوگوں کو بند کریں گے، پولنگ کو روکیں گے، اندر ہی اندر ہم ڈبے بھریں گے اور ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے. بٹ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر 100-200 کی تعداد میں موجود تھے اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پرامن طور پر ایک پولنگ بھی کروائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا حق بھی نہیں چھینیں گے، تو ان کا پہلا منصوبہ تو اس طرح سے ناکامیاب ہو گیا کہ 12-1 بجے تک تو نہ ان کا کوئی پولنگ بوتھ کے اوپر بندہ رہا، نہ ان کا کوئی ٹرن آؤٹ رہا، اور ان کے پولیس والے جو تھے وہ بھی بے بس نظر آتے تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن نامعلوم لوگوں کو لایا گیا، نامعلوم لوگوں کو پولیس موبائل میں بھر کر لایا گیا، اور اس کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا گیا جن کی بھری ہوئی پاکٹس ہوتی تھی، پورے دفتے ہوتے تھے اور وہ اندر جا کر خالی ہوتے. اور یہ کئی پولنگ اسٹیشنز پر ہمارے لوگوں نے ریئیکٹ کیا. ہم نے خود پولیس کو باہر نکالا، 2 گھنٹے آپ نے پولنگ بند رکھی، لوگوں کو اندر آپ یرمغال بنا کر سٹفنگ کرتے رہے، باہر ووٹر انتظار میں، اندر آپ اپنے بھر رہے. اچھا، اس پر بھی ان کو یہ لگا کہ ان کی جو ہار ہے وہ یقینی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو 4 بجے ایک ایسا تماشا دیکھا گیا کہ جی پریزائڈنگ بھی اٹھا لو، ڈبے بھی اٹھا لو، چلیں آپ نے نہ پولنگ ایجنٹ کو دیکھنا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے، بس غائب کرو، اغوا کرو اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے تو نہیں اندازہ کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا الیکشن ہوا. 8 فروری تو میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے 8 فروری سے اس کا سیکول تو نہیں، 8 فروری پلس کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس ملک میں جس طرح سے جمہوریت کو، جمہور کو، ووٹ کی عزت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کی، پاکستان میں پاکستانی عوام کو اتنا متنفر کرنے کی اس الیکٹورل سسٹم سے، اتنا متنفر کرنے کی اس الیکٹورل سسٹم سے، ووٹ دینے کے سسٹم سے. آپ صاف بتا دیں نا، آپ کیوں ہماری ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کریں؟ آپ صاف بتا دیں اٹس اے سلیکشن، اٹس ناٹ این الیکشن. اس سب نے ظاہر کیا ہے کہ جتنے آپ کے مقبولیت کے دعوے تھے اور عوام میں قبولیت کے دعوے تھے وہ سب کھوکھلے زیرو دعوے تھے. اچھا، اب یہاں تک تو چھوڑ دیجیے، آپ نے پریزائڈنگ بھی اغوا کر لیے، ڈبے بھی اغوا کر لیے، اس کے بعد بھی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے آر او آفس کو بھی قلعہ بنا دیا. آپ نے آر او آفس میں کسی کو جانے ہی نہیں دیا. کون سا ایسا خوف، کون سا ایسا ڈر، کون سی ایسی
मतलब आपको कितنے لیڈ سے ہم آپ لوگوں کو ہرا رہے تھے کہ آپ کو اتنے میئرز لینے پڑے. اتنے میئرز لینے کے بعد بھی آپ کے تیار شدہ فارم 45 سارے ٹی وی چینلز کو آپ نے دیے. آپ نے گراؤنڈ سے ان کو کچھ نہیں لینے دیا, اور بعد میں جہاں جہاں سے ہم جس طرح سے بھی لڑ جھگڑ کے یہ میرا بھائی ادھر ہے, 2.5 گھنٹے یہ میرا بھائی ادھر کھڑا ہے, 2.5 گھنٹے وہاں پر عوام نے روکا کہ آپ ڈبے اور پریزائڈنگ کو نہیں لے کر جا سکتے جب تک آپ ہمیں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو ریزلٹ نہیں دیں گے. ڈنڈے مارے گئے ہمارے لوگوں کو, ہمارے لوگوں نے پھر بھی ریاکٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے, ہم نہیں کریں گے. آخر میں جب آپ نے ہوائی فائرنگ شروع کی, ہمارے ایک بندے کے اوپر, ٹانگ کے اوپر اس کی گولیاں لگنی شروع ہوئی. میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی, ہمارے کارکنوں کو ایک ہی بات کہی گئی, اور وہ یہ کہی گئی تھی کہ یہ ووٹ, اس کی عزت, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ بھی پاکستانی ہے. آپ نے پرامن رہ کر ہر کام کرنا ہے. سیم میں RO آفس کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے ایک پیغام آ رہے, دوسرا پیغام آ رہے, آپ اٹھ جائیں, ہم یہ تشدد کر دیں گے, آپ اٹھ جائیں, ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. ہم نے انہیں بار بار ایک ہی پیغام بھیجا, آپ کی نفری اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے لوگ ہیں, لیکن جس پارٹی کو آپ فتنہ, انتشاری, باغی کہتے تھے, اس پارٹی نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں, نہ ہم انتشار پر یقین رکھتے ہیں. ہم اب ہر ہمارے لیے جو ہے نا راستے تنگ کرتے جا رہے ہیں, ہمارے لیے آپشنز ختم کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں, ایز اے جمہوری پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ملیٹنٹ ونگز نہیں ہیں, ہم جمہوری پارٹی ہیں, ووٹ کی طاقت پر آتے ہیں. اور آئین قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی, اور اس کے بعد صحیح طاقت عوام کی ہے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. آپ کی طرح ہم بیساکھیوں پر یقین نہیں رکھتے. آپ کی طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم پرامن رہ کر ہر طرح کا آئینی قانونی راستہ اپنا رہے ہیں. یہی ہم نے RO آفس کے باہر دنیا کو دکھایا. لیکن جب آپ نے ساری لائٹیں بجھا دی, آپ نے وہاں پر ٹوٹل اندھیرا کر کے ہمارے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کی, تو میں آج بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن, ایک ایک پاکستانی, ہمارے لیڈر, ہماری پوری پارٹی میرے اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو لگی ہوئی ایک ایک خروش ہم سب پر لگی ہوئی خروش ہے, اور ہم اپنے پہ ہوئے ظلم کو بھول جائیں گے, لیکن اپنے ورکرز کے ساتھ کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم بھی ہم میں سے کوئی نہیں بھولے گا. میں بار بار یہی کہنا چاہتی ہوں, جب آپ یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کون سا آئینی اور قانونی راستہ چھوڑا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم پرامن طور پر احتجاج کریں, جو ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, جیسے میرا یہ لیڈر کہتا ہے, اور بار بار وزیر اعظم عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, سویلین سپریمیسی کے لیے موجود ہیں. ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم آپ کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس کسان کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس تاجر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس ووٹر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں جس سے اس کا حق چھینا گیا. بار بار میں صرف مقتدرہ کو یہی کہنا چاہوں گی, پاکستان کو آگے جانے دیں, جمہوریت کو موقع دیں. ہم ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی اگلا لائحہ عمل دیں گے. یہ جدوجہد نہیں رکنے والی. یہ جدوجہد ہمارے وزیر اعظم, سیاسی قائدین, سیاسی کارکنوں کی رہائی سے لے کر, عدلیہ کی آزادی سے لے کر, سویلین سپریمیسی سے لے کر, یہ جو پورا نظام ہے ووٹ کو چوری اور ووٹ پر ڈکیتی سے عوام کا, پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھیننے سے لے کر ہر اس چیز تک جو اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے جاری رہے گی. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے. تو بات یہ ہے کہ اس حلقے میں جب سے پاکستان بنا ہے, ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں 63,000 سم تھنگ میں نے 2024 میں یہاں سے ووٹ لیے, جو سیالکوٹ میں سب سے زیادہ تھا.
اور ابھی تقریباً 14,000 نئے ووٹ بنے تھے، جو ان کو پتا تھا کہ یہ بھی تقریباً 90% عمران خان کے ووٹ ہیں. اس حساب سے انہوں نے 80,000 کی جو کاسٹنگ کی ہے بکسوں میں کہ یہ سارے ووٹ 63,000 فاہر نے پہلے لیا تھا اور 14,000 نیا ووٹ بن گیا ہے، تو ہم 80,000 پہ ہومورک کریں. تو میں جب صبح 10:30 بجے نکلا تو مجھے سب سے پہلے کال آئی گڑھا پولنگ اسٹیشن سے کہ گمر صاحب یہاں پہ پہنچے، یہاں پولیس نے دھکے مار کے ہمیں باہر نکال دیا ہے اور اندر جا کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. میرے پہنچنے سے پہلے وہ جب وہاں سے جا چکے تھے، ابھی میں وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، مجھے مترا والی سے کال آ گئی کہ گمر صاحب یہاں سے لوگوں پہ سر پھاڑ گیا ہے اور باہر نکال کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اس طرح یقین کریں میں ابھی کسی پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ بھی نہیں پا رہا تھا اور ہر پولنگ اسٹیشن سے دوسرے سے کال آ رہی تھی کہ ہر پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کے یہ اندر اپنی مرضی سے ووٹ پورے پیکٹ ڈالے ہوئے تھے. جب ووٹ نکلے ہیں باہر تو کٹھی وہ دتیاں بنی ہوئی تھی جو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. ہمارے بڑے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جیسے لوکو والی ہے، وہ مجھے بندہ صبح ہی ملا آ کے تو کہتا ہے جی ہمارا ٹوٹل گمر صاحب 1400 ووٹ ہے اور تقریباً 275 لڑکے باہر گئے ہوئے ہیں اور 100 کے قریب لوگ فوت ہو چکے ہیں. اور پچھلی دفعہ وہاں 600 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوا تھا اور اب وہاں پہ 1300 سم تھنگ ووٹ کاسٹ کر دیا انہوں نے. لڑائی بھی پوری طرح باہر رہی. تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے ووٹ بھی ڈالے. اس کے باوجود میں نے 3 بجے کہا کہ انہوں نے اگر ووٹ ڈال بھی دیے ہیں ہم پھر بھی جیت رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے بکس اٹھانے شروع کر دیے. وہاں سے پریزائڈنگ افسر کو بٹھا لیا، بکس بھی اٹھا لیے. پھر لوگوں نے روکا، کہیں سے رکے، کہیں نے لڑائی کی، کہیں نہیں لڑائی کر سکے، وہاں سے وہ گاڑیاں لے کے بھاگ گئے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے ہی الیکشن کروانا ہے تو الیکشن نہ کروائیں. ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے ہے. اگر آپ اس بات پہ ہیں کہ ہماری مرضی ہوگی تو ہم کسی کو جتوائیں گے، ہماری مرضی ہوئے گی تو ہم کسی کو ہروائیں گے. تو ہم بھی آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم حق کے لیے، انصاف کے لیے ہم بھی لڑتے رہیں گے، مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے. یہ ملک پاکستانی عوام کے ووٹ سے بنا تھا، یہ ادارے پاکستانی عوام کے ملازم ہیں، انہوں نے یہاں پہ ملازمت کرنی ہے اور یہ ادارے ہم پہ حاکم بنے ہوئے ہیں. اور یہ جدوجہد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں ہمیشہ کرتی رہے گی. ہم نے بڑا پرامن رہنے کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد جب میں وہاں باہر اکٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگا وہاں پہ ایک ایس پی تھا، جی گمر صاحب آپ اکیلے اندر جا سکتے ہیں. چلے میں اندر چلا گیا تو وہاں آر او نے مجھے بٹھا دیا اے سی وہاں جو اسسٹنٹ کمشنر کے کمرے میں. تھوڑی دیر بعد آیا ہے تو آ کے مجھے کہتا ہے جی میں آپ سے شروع کروں. میں نے کہا کریں جی شروع. کہتا ہے جی کولڈی بورا ایک پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کے وہاں 100 کچھ ووٹ ہیں، ان کے 300 کچھ ہیں. اور کولڈی بورا وہ پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پہ ٹوٹل گاؤں میری طرف تھا. میں نے کہا جی آپ کی پولیس وہاں جا کے پریزائڈنگ آفیسر کو بھی اور سارے آپ نے بکس اٹھا کے لے کے آئے ہیں، یہ آپ نے فارم دوسرے کمرے میں بنا کے لے کے مجھے دکھا رہے ہیں، اس کے آگے چلیں. اس کے آگے اس کے پاس کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہی تھا. میں نے کہا پھر میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ مرضی کے جتنے مرضی فارم 45 بنا کے تو رزلٹ اناؤنس کریں. نہ آپ کو کوئی آئین کی پاسداری ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہے. پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، کوئی برانڈڈ جتیاں پہن کے اور کوٹ پہن کے اور پیسے بنا کے شاید یہ کوئی خدا بنے ہوئے ہیں. ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں اور عمران خان کی قیادت میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انصاف کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جتنی قربانیاں تحریک انصاف کے لوگوں نے دی ہیں، جتنی ان کی انسلٹ کی گئی ہے، یہ بیسک انسلٹ پاکستانی قوم کی یہ ادارے کر رہے ہیں. ہم رائے حق پہ لانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. ہم بھی ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. اور بغیرتی احمد سے اس کے باوجود قانون اور آئین پہ بلیو کرنے والی جماعت ہے. ہمارے لوگوں نے اس دن وہاں پہ کوشش کی کہ آر او آفس میں ہر پولنگ اسٹیشن کی جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی ریٹن کمپلینٹ وہاں پہ دائر کی جائے. اس دن 4 ساڑھے 4 بجے میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور وہ آگے سے اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے کیونکہ ریسیونگ کرنی پڑتی ہے. تو اسی وجہ سے وہ وہاں پہ بہت سی ہماری اپلیکیشن ریسیو نہیں کی گئی، ہمارے فون ریسیو نہیں کیے گئے. فیصل شیر جان صاحب کی اس میں سربراہی میں ایک ٹیم وہاں پہ موجود تھی جنہوں نے وہ ساری چیزوں کے ای میلز اس کے موجود ہیں
ان کے پاس سارے پرنٹ آؤٹس، کیونکہ ہمارے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، تو ہمارے پاس پھر آخر میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم پھر ای میل کریں کہ بھائی یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. اس ساری بھونس دھاندلی کے بعد، اس فراڈ کے باوجود وی ول اسٹل گو ٹو آل دی اویلیبل لیگل فورمز. الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، ہاں ہمیں پتہ ہے ہماری اس پہ پوزیشن کیا ہے، اور ول ایکسپوز دس سسٹم، ول گو دیر. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، جانا پڑا، ہماری لیگل ٹیم از آلریڈی آن اٹ، وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں، اور وہ سارے مربوط قسم کی یہ ساری چیزیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس 39 فارم 47 ہے، اور ان میں سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے بھی جعلی ہیں جس طریقے سے ہمارے ان کے پاس 40 50 60 ان کے پاس ہیں، مگر کسی نے 69 70 مگر کسی کے اوپر وہ ہمارے لوگوں کے یا دوسروں کے. یہ ضروری ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہوں، جتنے پولنگ ایجنٹ کھڑے ہوں، ان سب کے اس کے اوپر ہونے چاہیے. کوئی دستخط نہیں ہے، کوئی مورا نہیں ہے، کوئی انگوٹھے نہیں ہے. تو یہ جو اس قسم کے جعلی بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ سب اکٹھے کر کے یہ ساری جو ہماری بہن نے آپ کو سارا کچھ ایکسپلین کیا یہاں پر ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہم وہ سارے لیگل فورمز جو ہے وہ استعمال کریں گے. تھینک یو. ٹیکا خان صاحب، سوال یہ تھا کہ سر جس الیکشن کمیشن آپ کا سوال ہے نا، میں نے پہلے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، بیکاز آئی نیو کہ تھی ٹیکا خان صاحب ہی گل کچھ نہیں کرتے. بات یہ ہے بڑی سمپل، ہمیں پتا ہے ہماری جو پوزیشن ہے الیکشن کمیشن کے چیئرمین صاحب کے اوپر، وہ آپ سب کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے. ہم جائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہی ہے، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اسپیشل سیٹس والے فیصلے پہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کہا نہیں تھا، بٹ ول پلے ٹو دا لاسٹ بال. اسی طریقے سے ہم یہ سارے فورم، کیونکہ ہم ایک قانون کا اور آئین کا احترام کرنے والی جماعت ہے، کریں گے. یہ بے نقاب ہوں گے، یہ ناندے چہرے تھوڑے سامنے آن گے. ہم تو اسی طرح لڑتے رہیں گے. ہم تو کھڑے دیکھیں، مایوسی اس دن ہوتی ہے جس دن وی اسٹاپ فائٹنگ. جب تک ہم کھڑے ہیں اپنے حق کے لیے، ظلم کے خلاف، ہماری فتح ہے اور ہم وہ کرتے رہیں گے. اور اگر وہاں سے یہ ایکسپوز ہو گئے، وہ بھی اور ایکسپوز ہو جائیں گے اور دنیا ان کے رنگ دیکھے گی. آپ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں نہیں رکے گی، تو وہ وہاں پہ جائے گا. ایسے لگ رہا ہے جیسے پولیس پہ الزام ہے سارا اس الیکشن. سر، جب آپ ایک ایسی پولیس جس کو آپ نے عوام کی حفاظت اور ڈسپلن اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ڈپیوٹ کیا ہے، جب وہ سرکاری ملازم کی بجائے سرکاری غنڈوں کے طور پہ ایڈ کرنا شروع کر دیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں، اس پولیٹیکل پارٹی کے راستے کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے، ان کے سیاسی مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے، تو ہم اب دیکھیں نا، جب آپ کو ویژول دکھائے جا رہے ہیں کہ پولیس ہمارے بندوں کو مارتی لے کے جا رہی ہے، اور آپ کو اس دن یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا وہ ایک وہاں پہ جعلی ایم پی ہے، اور آپ کو اس دن یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا وہ ایک وہاں پہ جعلی ایم پی ہے خوش اختر سبحانی، ایک جعلی ایم پی ہے لیاقت جٹ. یہ دونوں تھے جو جتھوں کو لیڈ کر رہے تھے ان ایڈ. وہ کہتے ہیں نا پولیس ہی، وہ کہتے ہیں نا جب کبھی محرم ہوتا ہے تو پولیس جو ہے وہ فوج کو بلاتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ ان ایڈ آف دی سول ہوتا ہے. ان ایڈ آئے ہوئے سن، یہ جڑے سیاسی گنڈے سن، یہ سرکاری گنڈے ان ایڈ آف دوز سیاسی گنڈے وہاں پہ موجود تھے اور پورا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اگر ہم جیتتے تو ہم 30-40 ہزار سے جیتتے، 50 ہزار سے جیتتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 25-30 ہزار ووٹ تو انہوں نے جعلی ڈال دیا. ان کا تو بندہ میں تو کیا نا، ندیم چند کا آپ نے سنا نہیں ہے، وہ کہتا ہے سانو بھی ووٹ نہیں پہ، نون بھی نہیں پہ، تو ووٹ تو اگر دونوں کو نہیں پڑے تو ہمیں پڑے نا. تو ہماری ایک اور بات بھائی، دوسری بات، جو خاتون کو جتوایا گیا ہے، جن کو بنا دیا گیا ہے، ان کا کل کا انٹرویو ایک نجی چینل پہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے خود اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ تشدد ہوا ہے وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹ نہیں ملے. ایک گھر کے اندر سانو ووٹ نہیں ملے، دوسرا گھر کے اندر جی نانو ڈانگا سی ماریاں نے، تشدد ہوا ہے. وہ پیچھے ہوئی ریسٹار کے صلی اللہ خیر سلام چلا دیں کہ شبلی فراز صاحب کے حوالے سے جو سوال ہے، شبلی فراز صاحب بالکل چیف آف اسٹاف ہیں. ان کی پوزیشن چیف آف اسٹاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ہے. چیف آف اسٹاف آف دی، وہ ہمارے قائد جو ہے وہ ان کے چیف آف اسٹاف ہیں، تو وہاں پہ رہے گی. سلمان اکبر راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی، اور عمر ایوب صاحب جو ہے، بیکاز ان کا آن گراؤنڈ تجربہ، وہ فیلڈ کا تجربہ راجہ صاحب کے تجربے اور سیٹ کو کمپلیمنٹ کرے گا. انہوں نے پچھلی جو 3-4 میگا موبلائزیشن ہوئی، آپ نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب ہزارہ سے اور ادھر سے چیزوں کے ساتھ بالکل کھل ڈل کے آئے ہیں اور اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں. دلیر آدمی ہے
सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, एक वास्ट तजर्बा है चारों सूबों के साथ ताल्लुक का। तो क्योंकि आगे खान साहब का मूड आपने देख लिया है और वो चीजें जारी हैं, तो उन्होंने उसको बेहतर बनाने के लिए ये जिम्मेदारी उमर अयूब साहब के लिए। हमारी बहन के हवाले से आपने सवाल किया, देखिए ये कमेटी किसी आदमी की ना रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई थी, न उसके अंदर जो मेंबर डाले गए थे वो किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर थे। इमरान खान साहब ने इस कमेटी को बनाया था, जो बंदे चूज करके 4 पहले डाले गए थे वो भी खान साहब की रिकमेंडेशन पे डाले गए थे। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, इनका उसमें होना जो है इट वॉज बड़ा जरूरी था। बाद में खान साहब ने इनको और 4 और जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, जो इनकी टीम है, उन सबको उसके साथ ऐड किया। दैट कमेटी इज टू हेल्प हम, ये किसी के ऊपर या नीचे नहीं है, क्योंकि खान साहब का व्यू ये था कि पंजाब इज टू बिग और बिगर ऑफ अ प्रोविंस टू बी रन बाय एक उसमें। तो उन्होंने कहा कि इनकी हेल्प के लिए वो ऊपर या नीचे वाला जो इंप्रेशन सोशल मीडिया में दिया गया, आई मस्ट डिस्कस दैट, वो ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज है क्योंकि वो जितने लोग उसमें डाले गए, हमें पता है कि एक आदमी ने वहां उस वक्त कहा, आपके दोस्त वहां पे मौजूद होंगे, कि जी आप गौर साहब को बीच में डाल दें। उन्होंने कहा कि नहीं, गौर साहब का पंजाब के हवाले से तजर्बा नहीं है, क्योंकि उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, ही नोज पंजाब बेटर देन गौर साहब, तो आप ऐसे करें, आप उमर अयूब साहब को डालें। तो ये जो इंप्रेशन मीडिया पे कुछ दोस्तों ने दिया, मैं उनसे भी नाराज नहीं हूं, मेरे ख्याल में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था। मेरे कायद का हुक्म है, वो मेरे कायद ने जो किया है वो सोच समझ के किया है। उसी कायद ने जिन्होंने इनको चीफ ऑर्गेनाइजर, उसी कायद ने जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी इन्फॉर्मेशन तकलीफ दी है, वो अगर कोई कमेटी बनाते हैं तो उसका इन्होंने भी एहतराम किया है। शी हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट, वी रिस्पेक्ट दैट। तो दैट इज टू हेल्प परफॉर्म ज्यादा बेहतर तरीके। खुदा ना खासा कोई ऐसा जो इंप्रेशन दिता गया वो नहीं हो। शेख साहब ये बताइएगा, आज वज़ीर-ए-आज़म ने जब हम बैठे हुए थे कि ही हैज ऑलरेडी रिटन द लेटर, अभी तक उन्होंने जाने ना जाने का मुलाकात का कंफर्म नहीं किया, तो मैं जब तक उनसे इस मामले पे वो नहीं ले सकता, तो अभी तक कोई ऐसी मुलाकात वाली, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात वाली अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। याद रखिएगा, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा जो लोग अडियाला आते जाते हैं, कि किसी भी इस किस्म के मामले पे, सरकार के किसी भी इवेंट पे आप जो है मेरी प्रायर परमिशन के बगैर कोई नहीं जाएगा। तो गल ही मुकी फिर, जरा जाएगा पूछ के जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। साहब आइन सारे को पूछ रहे हो, आइन का रेफरेंस दे रहे हो। आइन तो ये कहता है कि अगर आपको लोग जेन्युइनली वोट डाले ना, तब आप एमएलए बनते हैं। आइन तो ये कहता है कि ममानियत करता है मैंडेट पे डाके की। आइन तो ये कहता है कि वोट चोरी करके आप एमएलए एमपी बन के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकते हैं। आइन तो बहुत कुछ कहता है। हम आइन का एहतराम करते हैं, मगर अगू जिहदे नाल डील करिए उन्होंने भी आइन का एहतराम करना चाहिए ना, असीं आइन के नाल आ। सर ये बताइए, थोड़े को खबर है तो दस चलो। वैसे एक बात तो पक्की है, ये हुकूमत अवाम दुश्मन है, ये हुकूमत अवाम नुमाइंदा नहीं है, ये हुकूमत अवाम की दोस्त नहीं है। सिर्फ अच्छी पोस्ट डिजाइन करने से या अच्छी टिकटॉक बनाने से या मतलब है कि रोजी पिक्चर्स जो है वो पेश करने से चीजें ऐसे जो ऑन ग्राउंड में 10 को चीनी घट गई है, को आटे की कीमत कमी हो गई है, को बिजली घट गई है। अगर कोई चीज घट गई है तो मैंने 10 देना, हम कैसे देखते हैं, वरना वो हमने अकेले ने नहीं देखना, उसी भी देखना चाहिए। कोई भी इस किस्म की चीज इमरान खान साहब की जात से इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, बिकॉज नथिंग हैज बीन डिस्कस विद हमारे कायद के साथ, तो मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मगर मैं एक मशवरा जरूर दूंगा। यहाँ पे गल वध गई है, शेर भी मैं सुनिया पंजाबी का, ठीक है, तो उन्होंने आखो अपनी लीडरशिप को कहण हया करो, छड़ दो, साथ देना बंद कर दो। ये कोई तरीका नहीं है कि अच्छे होने की भी कोशिश करो और हुकूमत के मजे भी लूटो। सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो तो क्या तुम इस 47 चोर डाकू हुकूमत के जुर्म में जो है वो शरीक नहीं हो? तुम हमारे लिए उतने ही बड़े मुजरिम हो जितने हमारे लिए नून लीग मुजरिम है, इसलिए कि उनको वहां बिठाने में तुम्हारा वोट शामिल है, इसलिए कि बिलावल से अच्छे अच्छे बयान दिलवाते हो और साथ उनको हर गंदे काम में वोट देते हो और फिर ये हमेशा सुनाते हो पंजाबी में। सानू यह गल अच्छी लगी है कि ना सानू वोट मिले तो ना उन्होंने वोट मिले, इतने ही रहने दो, गल अगे जाने की लोड़ कोई नहीं। वो सबको मालूम है, उसमें मेरी किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। अभी आपने मेरे ख्याल में कहा जी मैंने बिल्कुल ही कहा है, क्योंकि जब पुलिस से बदतरी हुआ तो जाहिर है उसने कुछ नामालूम का सहारा लिया और अपनी गाड़ियों में उनको लेकर आए।
اب یہ تو آپ ان پولیس والوں سے پوچھیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہے کہ وہ کن کو بھر کے لے کر آئے اسلحے کے ساتھ اور ووٹ کی پرچیوں کے ساتھ، جنہوں نے اندر جا کے لوگوں کو نکالا. یہاں 2-3 باتیں کی گئی. سب سے پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خالد صاحب نے جو یہ ڈسیشن کیا ہے عمر بھائی کو کہ وہ کمیونیکیٹ کریں گے جو خالد صاحب کا حکم آئے گا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ وہ احتجاج لیڈ کریں گے، یہ بڑا خوش آئند ہے. ایز اے پارٹی جنرل سیکرٹری ایک اپوزیشن لیڈر بھی اور ایکس جنرل سیکرٹری بھی ہے پارٹی کے عمر بھائی، اور سلمان بھائی جی بالکل گراؤنڈ کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. باقی سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اس وقت ہمارے کرنٹ جنرل سیکرٹری ہیں، چاروں صوبوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کشمیر کو گلگت بلتستان کو جی بالکل. اور ان کو یہ لیڈ کرنا چاہیے. ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ جو وزیر اعظم خالد صاحب کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو سیکنڈ کریں گے. باقی رہے گی پیپلز پارٹی کی بات تو ہم تو ان سے کہیں گے حکومت چھوڑ دیں، حکومت چھوڑ دیں، اس پہ کون سی ایسی سانس ہے. دیکھیں 271 آدمی جو ہے ان کے اوپر ایک FIR دہشت گردی کی دی گئی، جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. وہ ووٹ ایڈ کر دیں کے گھر سے تھانے نہ کہڑا کچھ ہونا کہنا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے. آپ موبلائزیشن کے اندر بھی دیکھ لیں، جو مچلکوں سے لے کے رہائی سے لے کے پیشیوں تک آپ کی ILF، ہمارے MNAs، ہمارے MPs آپ کو عدالتوں کے بعد نظر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے اور لوگوں نے پوری کوشش کی، ورکر کو اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل دیے ہمارے بھائی کو بھی، اور اس نے بڑی ہمت سے الیکشن لڑا ہے. وہاں پہ یہ ورکر کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے اور سب کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج بھی میں نے وکیل کو فیس اپنے پاس سے بھیجی. بیل کروا رہی ہے، بیل خان صاحب بیل ہو گئی ہے، بیل ہو گئی.